नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन करामी, आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस नशिस्त में हम तवक्कुल के मौज़ू पर गुफ्तगू करेंगे और तवक्कुल के मौज़ू पर गुफ्तगू करने से पहले इसका मतलब वाज़ेह करने के लिए मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या ज़िक्र करना मुनासिब समझूंगा। कुरान पाक में इस वाक़े को बड़े तफसील के साथ बताया गया है। नाज़रीन करामी, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों को लेकर निकले तो एक मकाम ऐसा आया कि आगे दरिया था और पीछे लश्कर था फ़िरौन का लश्कर तेज़ी से बढ़ रहा था और हज़रत मूसा की कौम उस वक्त काफ़ी परेशानी का शिकार दिखाई दे रही थी। और हज़रत मूसा की कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बोला कि अब हम पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने के बाद हम ज़लील और रुस्वा किए जाएंगे। काफ़ी परेशान हज़रत मूसा की कौम उस वक्त नज़र आ रही थी, लेकिन उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहो, मेरा रब मेरे साथ है। सुभान अल्लाह। यानी कि उस वक्त अपने रब के ऊपर मुकम्मल भरोसा रखना कि जब तमाम रास्ते मसदूद नजर आएं, इसका नाम तवक्कुल है। नाज़रीन करामी, हमेशा की तरह एक आयत और एक हदीस का तर्जुमा आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू हम शुरू करेंगे। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवाऊंगा। सूरह अहज़ाब नंबर 3 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये फरमान है, और अल्लाह पर भरोसा रखो जो बेहतरीन कारसाज है। हदीस मुबारका का तर्जुमा आपके साथ शेयर करूंगा। तिरमिज़ी की ये हदीस है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करोगे कि जैसा उस पर तवक्कुल करने का हक़ है, तो तुमको रिस्क वहां से फराहम किया जाएगा जैसे परिंदों को रिस्क दिया जाता है कि वो सुबह को भूखे जाते हैं और शाम को जब वापस लौटते हैं तो उनके पेट भरे होते हैं। सुभान अल्लाह। इसी के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा दूं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब खान कादरी साहब। मजहबी स्कॉलर हैं और बड़ी बेहतरीन ग्रिप रखते हैं तमाम के तमाम रूहानी और मजहबी मामलात के ऊपर। इसी तरह मोहम्मद उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में नात पढ़ते हैं, बड़े बेहतरीन कलाम पढ़ते हैं और बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है। प्रोफेसर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तवक्कुल के माना और मफ़हूम सबसे पहले समझा दीजिए। कुरान और हदीस की रोशनी में तवक्कुल आखिर किस चीज़ का नाम है? कुछ मैंने बताने की कोशिश की, बकाया आप इसको कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तफसील के साथ बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो ज़ैन भाई, जो आपने मौजू का इंतखाब किया है, मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंतहाई अहम मौजू है और आपने मुझे इस पर गुफ्तगू का मौका दिया और सामीन और नाज़रीन से मुखातिब होने का मौका दिया है। तवक्कुल दरअसल इंसानी अखलाक का वो आला मयार है जो उसके कल्ब व बातिन की एक कैफियत का नाम है। ये जब हम उसने अखलाक की बात करते हैं तो अखलाक हसना में से ये वो सिफ़त है जो इंसान की आला खूबियों में से एक सिफ़त है। और तवक्कुल का दूसरा, इसके का हमाना लफ्ज़ यकीन इस्तेमाल किया जाता है। यकीन या तवक्कुल दोनों का बुनियादी मफ़हूम ये है कि जब इंसान कोई तदबीर करता है, कोई अमल करता है, कोई कोशिश करता है, उस कोशिश, तदबीर और अमल के बाद वो उसके नतीजे को अपने रब के सपुर्द कर देता है। यानी तवक्कुल का ये माना हरगिज़ नहीं है, जिसको आम तौर पे गलत समझा जाता है, कि इंसान कोशिश ना करे और बैठा रहे और अल्लाह पर छोड़ दे कि बस उसकी तरफ से सब कुछ होना है। नहीं, तवक्कुल का बुनियादी मफ़हूम ये है और दुरुस्त तसव्वुर ये है कि इंसान अपनी बसात भर कोशिश करे, कसब करे, मेहनत करे और कोशिश और मेहनत के बाद फिर जो कुछ नतीजा उसे नसीब होना है उसे अल्लाह की रज़ा के सपुर्द कर दे। इसमें जो आपने हदीस मुबारका शुरू में आपने पढ़ी और उसका मफ़हूम आपने बयान किया, मैं उसी को आगे बढ़ाऊँगा। बड़ी खूबसूरत हदीस है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तवक्कुल का हक़ अदा करे और सही मानों में अपने रब पर मुतवक्किल हो जाए, उसको अल्लाह ताला ऐसे रिज़्क़ अता करता है जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता करता है, कि वो सुबह को भूखे निकलते हैं मगर शाम को जब वापस लौटते हैं तो हर एक का पेट भरा होता है। इसमें बुनियादी जो इशारा है वो बड़ा काबिल गौर है कि अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि परिंदे घोंसले में रहते हैं, वो घोंसले में बैठे रहते हैं
اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اللہ رزق وہاں بھیجتا ہے. نہیں، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن بھر وہ سفر کرتے ہیں، تب جا کے ان کا پیٹ بھرا جاتا ہے اور اللہ ان کو رزق عطا کرتا ہے. یہی مثال انسان کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے حصے کی کوشش کرے، اپنے حصے کی محنت کرے، اپنے حصے کی جستجو کرے، تو وہ جتنی جستجو کرتا چلا جائے گا اللہ اس کی جستجو اور کوشش کے صلے میں اس کو اپنی بارگاہ سے عطا کرتا چلا جائے گا. اب یہ بات اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید سے سمجھنا چاہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ توکل کی صفت کو بیان کیا اور متوکلین کے درجات کو بیان کیا. اس سے بڑھ کر اور کیا سند ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ بندے جب تو کسی کام کے لیے ارادہ کر لے، اس کام کے کرنے کی نیت کر لے، اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر اسباب کو نہ دیکھا کر، پھر حالات کو نہ دیکھا کر، پھر اپنے سورسز، اپنی صلاحیت کو نہ دیکھ، بلکہ تو محنت کا ارادہ کر لے اور اس محنت کا نتیجہ پھر اپنے رب پر چھوڑ دے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا بڑا خوبصورت مفہوم سمجھایا، جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جس کو روایت کرتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ عاقلھا وتوکلوا او اطلقھا وتوکلوا، قال اعقلھا وتوکل. ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، وہ اونٹ چرانے والا تھا، چرواہا تھا. اس کو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توکل، بھروسہ، اللہ پہ یقین کا درس دیا ہے اور اس پر عمل کی تلقین فرمائی ہے. تو وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کرتا ہے، استفسار کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا ایک اونٹ ہے، آپ مجھے فرمائیے کہ میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعقلھا وتوکل، بندے پہلے اس کو باندھ لے، اپنا سبب پورا کر لے، محنت پوری کر لے، اپنے تئیں کوشش کر لے اور پھر اللہ پہ توکل کر، تب اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. یعنی اشارہ یہ تھا کہ بندے کو دو طرح سے یہاں سبق دیا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اپنی محنت اور جستجو کو اور سبب کو کبھی ترک نہ کرے، اس دنیا کے اپنے اسباب کو، اپنی جستجو کو کبھی ترک نہ کرے اور وہ کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرے. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی محنت کر لے، اپنی قابلیت، صلاحیت کو استعمال کر لے اور ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد وہ جب اپنے سارے نتائج کو میسر کرنا چاہے تو کبھی پھر اپنی صلاحیت پر، اپنی محنت اور جستجو پہ توکل نہ کرے، اس پہ اعتماد نہ کرے، اس پہ گھمنڈ نہ کرے، فخر نہ کرے، بلکہ اس سارے کے بعد بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی محنت، اپنی جستجو کے باوجود اللہ کے اس مدد اور اللہ کی عطا پر توکل کرے کہ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو شاید مجھے یہ نتیجہ نہ ملتا. تو یوں ایک طرف تو بندہ اللہ پہ توکل کر کے اس کی رحمت اور کرم حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف یہی توکل کا عمل انسان کو عاجزی اور انکساری کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. بے شک بے شک. پروفیسر صاحب بڑے تفصیلی طور پر آپ نے اس کا مطلب تو سمجھا دیا، اسباب کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر دیجئے. اسباب سے منع نہیں کیا گیا، یہ تو یقینی بات ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کوشش کرو، کوشش کرنا آپ کے اوپر، اور اس کا جو اجر دینا ہے یا اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. لیکن یہ بھی کہہ دیجئے اسباب پر بھروسہ اتنا نہ ہو کہ رب پر سے ہی بھروسہ اٹھ جائے. مطلب بات یہ ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں کہیں پر سفر کرنے کے لیے تو ہم اپنی گاڑی پر اتنا بھروسہ کریں کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں 1 گھنٹے کے اندر فلاں جگہ پر پہنچا دے گی، لیکن اپنے رب پر بھروسہ نہیں کیا، صرف گاڑی پر بھروسہ کیا. اس کو بھی ذرا بیان کر دیجئے کہ صرف اسباب پر بھروسہ نہیں، بھروسہ رب پر ہونا چاہیے. جی بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اسباب دراصل اس دنیا کا ایک امر ہے، دنیا کی ایک حکمت عملی ہے، ہمارے ٹولز ہیں، سورسز ہیں جن کے ذریعے ہم کسی کام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، مگر سبب کبھی بھی انسان کو حتمی کامیابی عطا نہیں کرتا. اس لیے اسباب کو بندہ اپنائے مگر نظر اس کی مسبب پہ رہے، جو اللہ رب العزت ہے جس نے یہ سارے اسباب عطا کیے ہیں.
اب اس میں اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ رب العزت ہر وقت سب کچھ عطا کرنے کے لیے تیار ہے، جن کے ایک اشارے پر احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جاتا ہے، جن کے خدمت کے لیے ہر وقت قدسیان فلک حضور کی چوکھٹ کے آس پاس رہتے ہیں، جن کے لیے جن کا ایک اشارہ اللہ کی رضا اور اللہ کی عطا کا باعث بن سکتا ہے، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مقدسہ میں اسباب کو ترک نہیں کیا، ان اسباب پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ پر توکل کر کے آپ نے زندگی کے ہر پہلو میں دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے ایک درس عطا کیا۔ ہاں، جس بات کا آپ نے اشارہ کیا وہ بڑی اہم ہے کہ ہم مادیت میں، دنیا داری میں گم ہو کر بعض اوقات اپنی صلاحیتوں پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنے اسباب پر اور اپنی جو ہماری حاصل کی ہوئی چیزیں ہیں ان پر اتنا تکیہ کر بیٹھتے ہیں، اتنا ان پہ فخر کر بیٹھتے ہیں کہ ہم اصل مسبب کو بھول جاتے ہیں۔ مگر میں آپ کو اس کی بڑی خوبصورت مثال ابھی حالیہ جو ہمارا کرونا وائرس کا ایک بہت بڑا بیماری گزری، اس سے میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب کرونا وائرس جیسی ایک بڑی انسین سی عجیب سی بیماری آئی تو یہاں انسانی اسباب بے بس ہو گئے، بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہماری فیل ہو گئی، لاکھوں کروڑوں روپے رکھنے والے سانس ایک ایک سانس کے لیے ترسنے لگے، اور ہم نے دیکھا کہ انسان اللہ کے ایک چھوٹے سے بنائے ہوئے وائرس کے سامنے بے بس تھا، اور اللہ دکھا رہا تھا کہ بندے تو نے دنیا میں سارے اسباب جمع کر لیے، تو نے مسخر کر لیا اس ساری کائنات کو، چاند تک پہنچ گیا، تیری کمند دیگر سیاروں پر بھی ہے، تو اس دنیا کا مالک و بادشاہ بن بیٹھا ہے، مگر دیکھ کہ مسبب اگر چاہے تو ایک لمحے میں انسان کو کیسے بے بس کر دیتا ہے۔ تو اشارہ یہ تھا کہ اسباب کی دنیا میں رہو، ترک اسباب نہ کرو، مگر ہر قدم پہ مسبب پہ نگاہ رہے، اس پہ تکیہ رہے، اس پہ توکل رہے، تو تب جا کے ہر سبب بھی انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، ورنہ وہ انسان کے لیے گرد راہ بن جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت نبوی کے واقعے سے میں آپ کو توکل کی ایک بڑی خوبصورت مثال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی، اور اس میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کے حال توکل کی آپ کیفیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا جب ارادہ فرما لیا، اور یقیناً یہ ارادہ اللہ کے حکم پہ تھا، تو آپ چاہتے تو ایک دن میں ایک رات میں ہجرت کر جاتے، اب سارے ساتھیوں کے ساتھ چلے جاتے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی کو ترک نہیں کیا، اسباب کی دنیا کو ترک نہیں کیا۔ آپ نے چند صحابہ کو پہلے حکم فرمایا، وہ ہجرت کر گئے، چند کو بعد میں حکم فرمایا، اور خود اپنے لیے اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کیا، اور جب حکم آ گیا تو پھر بھی اسباب کی دنیا کو ترک نہیں کیا کہ اللہ پہ توکل ہے اور نکل جائیں، نہیں، اس کے لیے سواریاں تیار ہوئیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہم سفر بنایا، پھر براہ راست سفر نہیں کیا، رات کے اندھیرے میں نکلے اور پھر غار سور میں قیام کیا، وہاں سے پھر ایک حکمت کے تحت چلتے چلتے مدینہ طیبہ پہنچے، اور یہ سارے اسباب اس لیے اپنائے کہ دنیا کو دکھانا تھا کہ توکل تو اسی رب پہ ہے جس نے رات کے اندھیرے میں دشمنوں سے بچا کے نکالا ہے، توکل اسی رب پہ ہے جس نے غار سور میں انہیں 3 دن پناہ دے رکھی، توکل اسی رب پہ ہے جس نے ہر مشکل میں ان کی مدد فرمائی، مگر یہ عالم اسباب حکمت اور وین کے ساتھ گزر کر اس منزل تک پہنچنا تھا تاکہ انسانیت کو درس مل جائے۔ اور اس میں جو بڑی قابل ذکر بات ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی آج رات بستر پر تو نے میری بستر استراحت پر تو نے آرام کرنا ہے، اور صبح ہوتے ہی یہ امانتیں مکہ والوں کو واپس کر کے آنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کیفیت دیکھیں، یہاں سے اب توکل کو ذرا انالائز کریں اور تھوڑا سا ویژوائز کریں، ہم اپنی زندگی میں سوچیں تو کتنا مشکل مرحلہ تھا کہ وہ بستر جو دراصل فرش گاہ قتل تھا، اس رات وہاں کفار کا حملہ ہونا تھا اور جان جانے کا پورا امکان موجود تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم فرما لیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر سو گئے۔ جب یہ رات منظر گزر گیا تو صحابہ نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، اس رات تو آپ بہت پریشان رہے ہوں گے، بہت بے چینی ہوئی ہوگی کہ نہ جانے کب کفار کا حملہ ہو اور میری جان چلی جائے۔ اس پر مولا علی المرتضیٰ کا وہ قول توکل کی بڑی اعلیٰ شاندار مثال ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو سب سے زیادہ اچھی نیند ہی اس ہجرت کی شب آئی تھی، اس سے پہلے تو میں بے چین و بے قرار رہتا تھا، مگر ایسی نیند آئی کہ مجھے سکونت بھی ملی، راحت بھی ملی، استراحت و آرام بھی نصیب ہو گیا۔ پوچھا وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ،
اور صبح امانتیں واپس کر کے تم بھی چلے آنا، تو مجھے تو یقین بڑھ گیا۔ عام دنوں میں مجھے یقین نہیں تھا کہ صبح میں زندہ اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، آج چونکہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ صبح امانتیں واپس کر کے آنا ہے، تو مجھے اپنی زندگی کی گارنٹی مل گئی تھی، مجھے تو اپنی زندگی کی ایک ضمانت مل گئی تھی کہ مجھے بھروسہ تھا کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول فرماتا ہے اس کے برعکس نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں تو بڑی چین کی نیند سویا ہوں۔ یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل ہے اور بھروسہ ہے اور اعتماد ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فرمان پر، جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا پروفیسر صاحب، تمام کی تمام گفتگو میں ہم نے مفہوم اور معنی تو سمجھ لیا، اب تھوڑا عبادات کی طرف اگر رخ کریں تو دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے کامل یقین رب تعالیٰ کی ذات پر ہونا، اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے علماء کے طرف سے کہ دعا جب مانگیں تو دل میں یہ ہو کہ رب میری سنے گا۔ بیان کر دیجئے۔ جی، بہت اہم حصے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں بھی اللہ پہ بھروسہ، توکل اور یقین ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کو میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے ریلیٹ کروں گا کہ خود اللہ رب العزت نے دعا کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا، سلیقہ سکھایا، اور اس میں کتنے خوبصورت الفاظ بیان کیے۔ فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرا بندہ بن کر مجھ سے دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو بندے جان لے میں تو تیرے قریب ہوتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی قربت کا احساس دلایا، بڑا معنی خیز ہے، بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان جو تو اپنے لیے بڑا اپنا ہمدرد بنا پھرتا ہے، اپنے لیے بڑا احساس رکھتا ہے، اپنے لیے بڑی طلب رکھتا ہے، اپنے لیے بڑی چاہتیں رکھتا ہے، بڑی آرزویں رکھتا ہے، تو جان لے کہ تو اپنے اتنا قریب نہیں ہے جتنا میں رب ہو کر تیرے قریب ہوں۔ میں تیرا بنانے والا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں جب تو مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، پکارتا ہے، مجھے کبھی دور نہیں پائے گا، میں ہمیشہ تیرے پاس ہوتا ہوں۔ یہ قربت کا احساس اللہ اس لیے دلا رہا ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا مولا میری حاجات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ میری طلب کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ میری خواہش کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بڑی اہم گفتگو ابھی جاری، لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے تو بریک کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے خواست کروں گا محمد اسامہ غوری سے کہ چند اشعار ہمیں سنائیں اور ہمارے دلوں کو منور کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اے ختم رسول مکی مدنی، ختم رسول مکی مدنی، کون سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تمہیں عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تمہیں عرش بری پر
شان نبی ہیں سب، لیکن ذیشان نبی ہیں سب، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول، خیرات محمد سے پا کر اس شان سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر اس شان سے کہتے ہیں منگتے ہیں، منگتے دکھیوں پہ کرم، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول، دل کسی کو دکھائے چیر کے ہم اسی آقا مداوا کون کرے، دل کسی کو دکھائے چیر کے ہم اسی آقا مداوا کون کرے، کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا، رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، بہت خوبصورت اسامہ۔ ابھی ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو دعاؤں کے موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، توکل کے موضوع کے اوپر بات کر رہے تھے اور دعا کے قبولیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہیں سے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں پروفیسر محمد آفتاب خان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد اسامہ قوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں ہیں، بڑی خوبصورت آواز ہے۔ پروفیسر صاحب دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بات درمیان میں انٹرپٹ ہو گئی، اس میں ساتھ یہ بھی چیز ایڈ کر دیجئے کہ اگر آپ نے دعا کی فوری طور پر قبولیت نہیں ہوئی تو اس متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دعا کے اجر کو آپ کے لیے بچا کر رکھ لیا جاتا ہے آخرت کے لیے۔ جی، یہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے بڑی عام بات ہے اور اس میں توکل کا بڑا عمل دخل ہے، چونکہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اس کے بس میں صرف اللہ سے التجا کرنا ہے، سوال کرنا ہے، باقی اللہ رب العزت کی ذات اس کے لیے بہتر سمجھتی ہے کہ وہ اس کو عطا کرنا ہے یا آخرت میں اس کا اجر عطا کرنا ہے۔ اس حوالے سے صحابہ اکرام کا معمول بڑا خوبصورت تھا، اور صحابہ اکرام عام طور پہ فرمایا کرتے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اگر وہ قبول ہو جائے اور ہمیں وہ عطا اور نعمت مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، مگر وہ اگر قبول نہ ہو اور اللہ کی طرف سے اس کو ڈیلے کر دیا جائے تو ہم اس پہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اللہ رب العزت ہمارے حق میں ہم سے بہتر جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ بندے کو کیا کب عطا کرنا ہے، کس وقت عطا کرنا ہے، اور وہ رب چونکہ بندے کے لیے بہتری اس سے زیادہ جانتا ہے، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنی مخلوق کے بھلے کو اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اور دوسرا اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہت سارے اولیاء صوفیاء نے اور ائمہ نے اس بات کو لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ، اور حدیث مبارکہ کے اس کے مفہوم بھی موجود ہیں کہ جب انسان کی کوئی دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت اس دعا کو انسان کا نیک عمل بنا کر آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب انسان اٹھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوتی ہیں،
وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں نے تو زندگی بھر نافرمانی اور گناہوں کی زندگی گزاری ہے، یہ نیکیاں میری کہاں سے آ گئیں؟ تو وہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ بندے وہ جو دعائیں تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اپنے رب کو یاد کیا کرتا تھا، اسے پکارا کرتا تھا، اس سے التجا کیا کرتا تھا، مناجات کیا کرتا تھا، سجدوں میں گڑ گڑایا کرتا تھا، مگر دنیا میں تجھے کچھ حاصل نہ ہوا، پھر بھی تو مایوس نہ ہوا، تو شکر گزاری میں لگا رہا، اللہ نے وہ تیری دعائیں سنبھال کے رکھ لیں اور آج قیامت کے دن تیری نیکیاں بنا کر نامہ اعمال میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اس لیے انسان کو اس بات پہ ہمیشہ کامل یقین اور توکل رکھنا چاہیے کہ اس کا کام مانگنا ہے، اور رب مانگنے کا حکم دیتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے، اور ساتھ فرماتا ہے کہ جو بھی شخص مجھ سے مانگتا ہے، جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کا سوال سنتا ہوں، اس کی دعوت کو سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، مگر یہ رب کی مرضی ہے کہ وہ اس سوال کو سن کر اس کا جواب کیسے دیتا ہے۔ اور انسان کے لیے تو بہتر ہے کہ اگر دنیا میں اس کی دعا قبول نہ ہو تو اس سے اور کتنی بہتر بات ہے کہ آخرت میں کل اللہ کے حضور وہی دعا اس کی نیکی بن کر اس کی کامیابی اور سرخوری بن جائے۔ بے شک بے شک۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہاں پر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسباب بھی کیے، کسی کام کو شروع کیا، اس کے لیے پوری محنت کی، اپنا سب کچھ اس کے اوپر لگا دیا، لیکن اس کے باوجود نقصان اٹھایا، اور اس نقصان کے بعد جو ظاہر ہے کہ آج کل کے دور میں جتنی تیز زندگی ہے کہ انسان کا ایک مرتبہ یقین یا توکل ڈولتا ہے، اس کو کس طرح سے سنبھالا جائے اور کیا رہنمائی فرمائیں گے اس متعلق؟ جی یہ بہت اہم بات ہے۔ دور حاضر کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو آج جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کو ریکوائرڈ رزلٹس نہیں ملتے، وہ مطلوبہ نتائج اسے حاصل نہیں ہوتے، تو ایک نیچرل ہے کہ انسان کے اندر ایک مایوسی آتی ہے اور ناکامی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنے جذبے کو، محنت اور لگن کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ تو یہاں ہمارا دین ہمیں بڑی رہنمائی کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی تعلیمات اگر ہم اس طرف چل پڑیں تو انسان ان سارے مسائل سے نکل جاتا ہے، اور یہی وہ توکل ہے جہاں انسان بہت ساری ناکامی، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ انسان کا کام تھا کوشش کرنا، محنت کرنا، اور محنت کے بعد جب اس نے اپنی محنت کے نتیجے کو اپنے تئیں سمجھ لیا، اپنے تئیں اس کا فیصلہ کر لیا اور نتیجہ مختلف نکلا تو انسان مایوس ہو گیا۔ یہ آج کے دور میں آپ دیکھا کریں اگر تو بہت سارے لوگ جو انزائٹی کا اور پھر انزائٹی کے بعد پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن سے پھر فرسٹریشن اس میں بڑھتی ہے، یہاں تک کہ انسان مایوس ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی مایوسی انسان کو خودکشی کے عمل، حرام عمل تک لے کے چلی جاتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہی ہمیں نصیب ہو، جو ہم مانگتے ہیں وہی ہمیں نصیب ہو۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے مانگ لیا، وہ کارساز جو ہمارے لیے ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے، اب اس کے پہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں تو تب جا کے انسان کے اندر ایک اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنے والا ہو جاتا ہے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان بندہ اللہ پہ توکل کر لیتا ہے تو پھر اس کی مثال ایسے ہے، اور اسے صوفیاء کرام نے بھی بیان کیا، حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اسے بیان کرتے ہیں کہ پھر انسان کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے ایک میت غسال کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کہ میت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ غسال کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اسے الٹا لٹا دے، چاہے تو اس کو بٹھا دے، چاہے تو اس کو دائیں کروٹ کر دے، اب غسال اس کے ساری حرکات و سکنات کا مالک بن جاتا ہے۔ بندہ جب اپنے آپ کو یوں میت کی طرح اپنے رب کے سپرد نہیں کرتا کہ مولا جس حال میں رکھے بندہ اس حال میں راضی رہے، جو عطا کر دے اس پہ راضی رہے، جو چھین لے اس پہ بھی راضی رہے، قلب جب قلب مطمئنہ کے اس درجے پہ نہ پہنچے تو انسان کو مایوسی کے سوا زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس پر میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت قول دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور بہت سارے صحابہ کرام اور پھر اولیاء کرام، اور اس قول کو نقل کیا حضرت سال بن عبداللہ التستری نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ توکل کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان صبر کرے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان پھر اس رب سے محبت کرنے لگے۔ اب یہ درجے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا انٹر لنک ہے کہ انسان کو جب کچھ نہیں ملتا تب بھی وہ صبر کرتا ہے، جب انسان کو اپنی ضرورت سے زیادہ مل جاتا ہے تب بھی اس کے لیے صبر کی آزمائش آتی ہے، اور یہ صبر انسان کو بالآخر اللہ کی ہر عطا پر راضی رہنے کا اس کے اندر وصف پیدا کر دیتا ہے۔
اور جب اللہ کی رضا پر انسان راضی رہنے والا ہو جائے تو پھر اس کے دل میں اس رب اور اس مسبب کی ایک محبت کی کوپل پھوٹتی ہے، اور وہ رب سے محبت بہت کرنے لگتا ہے۔ خوبصورت پروفیسر صاحب، وقت کی کافی کمی جس کی وجہ سے یہاں پہ کنٹینیو نہیں کر پائیں گے، نعت سن لیں گے، اس کے بعد ہیڈ لائنز ہوں گی، اور ہیڈ لائنز کے بعد کچن سیگمنٹ ہوگا جو کہ آپ ملاحظہ کر سکیں گے، جس میں کھانے پکانے کی مختلف ترکیبیں آپ سیکھ سکیں گے۔ اسامہ غوری، آپ کی جانب آنا چاہوں گا، کیا سنانے جا رہے ہیں آپ؟ نعت سرکار کی ہی سنائیں گے آج ایک مرتبہ پھر آپ کو۔ ضرور۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا